अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं जहांगीर तरीन हुकूमत खां सख़्त नाराज़ नज़र अचे पियो। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां इहे ख़बरूं बि साम्हूं अचनि पियूं त शायदि हू पीपल्स पार्टी में शमूलियत करणु वञे पियो। सेनेट जे चूंडुनि दौरान बि अहिड़ियूं ई ख़बरूं साम्हूं आयूं, पर अॼु जहांगीर तरीन पारां वाज़ तौर ते ॿुधायो वियो त हू हुकूमत खां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खां नाराज़ आहे ऐं तहरीक इंसाफ़ हुनखे इंसाफ़ नथी ॾिए, जंहिंजो जवाबु शहज़ाद अकबर पारां बि ॾिनो वियो। हुन पारां चयो वियो त भली केरु पंहिंजो हुजे या परायो हुजे, उनजो एहतिसाब ज़रूरु थींदो ऐं एहतिसाब थियण बि घुरिजे। उनखां पोइ जहांगीर तरीन सां यकजहती जे लाइ कुझु पंजाब जे MNA ऐं MPs पारां शिरकत पिणु कई वई, जंहिंमें 3 MNA ॿुधाए पिया वञनि, 5 MP ऐं हुन सां गॾोगॾु पंजाब जा कुझु वॾे वज़ीर जा एडवाइज़र बि शामिल हुआ उन मुलाक़ात में, जंहिंमें जहांगीर तरीन सां यकजहती जो इज़हार कयो वियो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात जे हवाले सां काल्ह शैला रज़ा पारां ट्वीट कयो वियो त कुझु ॾींहंनि में हुनजी मुलाक़ात थियणी आहे, हू पोइ पीपल्स पार्टी में शिरकत कंदो, पर हुनजी जहांगीर तरीन तरदीद बि कई। हुन बाद शैला रज़ा पारां उन ट्वीट खे डिलीट बि कयो वियो हो। हिकु पासे इहा सूरत-हाल आहे, ॿिए पासे PDM वाज़ तौर ते टुटंदे नज़र अचे पई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि सिधो हाणे तनक़ीद करे पई ॿियनि जमातुनि ते। वाज़ तौर ते ॿुधाए पियो वञे त असां कंहिंजी डिक्टेशन ते हलण वारा न आहियूं। गिलानी साहब पारां बि अॼु इहा ई ॻाल्हि कई वई आहे। CC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अनाउंस थी चुकी आहे। आचर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इजलास थियणो आहे, जंहिंमें इहो फ़ैसिलो थींदो त छा PDM सां रहणो आहे या नाहे रहणो ऐं जवाबु कहिड़ो ॾियणो आहे हुन शोकाज़ नोटिस जो ऐं इस्तीफ़ाउनि बाबति ज़ाहिरी तौर ते पीपल्स पार्टी पहिरियां ई चई चुकी आहे। गिलानी साहब पारां हिकु ॿी ॻाल्हि बि कई वई आहे त अगरि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा ॾे बि त मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ा न ॾींदी। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी ऐं तजज़ियानिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जॾहिं त मूंसां गॾु फोन लाइन ते मौजूद आहिनि सीनियर साफ़ी ऐं तजज़ियानिगार शाहीन कुरैश साहब। कुरैश साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप सलमान साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जहांगीर तरीन वाला मामला कुछ दिनों से चल रहा है, मुख्तलिफ खबरें गर्दिश में हैं। हमने देखा सेनेट में जब इलेक्शन होने थे उस वक्त भी ये ख्याल था कि शायद जहांगीर तरीन एक्टिव हो जाए, पर वो उस वक्त हमें उस तरह से नजर नहीं आया। फिर आज उन्होंने ये बात कर दी कि खान साहब को एतमाद का वोट दिलवाने में भी उनका किरदार है और पंजाब की हुकूमत बनाने में भी उनका किरदार है। किस तरह आप देख रहे हैं जहांगीर तरीन का मामला? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जहांगीर तरीन ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बनाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था और उन्हीं की मदद से बेशुमार आजाद अरकान जो हैं वो PTI में शामिल हुए थे और हुकूमत बनी थी पंजाब में और मरकज में। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जो लोग PTI में शामिल हुए थे वो बुनियादी तौर पर इमरान खान के साथ एतमाद करके आए थे। अगरचे उनकी हमदर्दियां यकीनी तौर पर जहांगीर तरीन से भी होंगी, लेकिन सियासी तौर पर उनका जो पलड़ा है वो उन्होंने इमरान खान के खाते में डाला था। लेकिन अब देखिए, काफी अरसे से जहांगीर तरीन और इमरान खान में फासले बढ़ गए हैं और मेरी इतलात भी है, मेरी इंफॉर्मेशन है कि पिछले कई महीनों से जहांगीर तरीन ने पसे पर्दा कोशिशें की थी कि इमरान खान से उनकी मुलाकात 1 to 1 तय हो सके, लेकिन इमरान खान ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। और अब जब ये सारा शुगर मामला सारा आया है बुरहान, तो जिस अंदाज से जहांगीर तरीन निशाना बने हैं, तो उन्होंने आज अपना सियासी कार्ड खेला है और 15 के करीब MNA और MPA शो किए हैं कि वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। ये अच्छी बात है कि जहांगीर तरीन ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है, लेकिन अभी जब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यानी वो कोई इस वक्त ज़्यादा और दबाव की पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। लेट्स सी, देखना होगा कि जहांगीर तरीन जो है वो किस हद तक अपना दबाव बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये वाज़ेह तो कर दिया कि वो PTI कहीं छोड़ के नहीं जा रहे, PTI के अंदर ही लड़ेंगे। और उन्होंने बुनियादी तौर पर इशारा किया है कुछ लोगों पर नाम लिए बगैर जो प्राइम मिनिस्टर को गुमराह कर रहे हैं जहांगीर तरीन के बारे में। तो अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई जो है, जो इमरान खान वर्सेस जहांगीर तरीन शुरू होती है, वो क्या रूप इख्तियार करती है और PTI इन 15 लोगों के खिलाफ या 15 लोगों के बारे में क्या कार्रवाई करती है, या कोई नोटिस देती है या खामोश रहती है, जिन्होंने आज जहांगीर तरीन के साथ खड़े होकर उनके साथ मीडिया टॉक की है। और जहां तक उनका ताल्लुक है वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, कम अज कम मुझे तो अभी इसके कोई ऐसे इंडिकेटर नजर नहीं आ रहे। और ना ही जहांगीर तरीन जो है वो कोई मुहिम जोई जो है हुकूमत को गिराने की करेंगे इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा माहौल नहीं है कि हुकूमत को गिराया जा सके। लेकिन जहांगीर तरीन अपनी सियासी ताकत दिखा रहे हैं
اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ یا عمران خان نے میرے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک نہ کیا تو میں پھر دوسرا متبادل راستہ اختیار کر سکتا ہوں. وہ راستہ کیا ہوگا وہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ری ایکٹو پالیٹیشین ہیں, کوئی بہت زیادہ اسپیس وہ جہانگیر ترین کو نہیں دیں گے. اچھا قریشی صاحب آپ بتائیے گا, ظاہری طور پر دیکھا جائے جو جہانگیر ترین کے حوالے سے مختلف اوقات میں خبریں چلتی ہیں, ہم نے سنا سینٹ کے دنوں میں بھی جب الیکشنز ہونے تھے اس وقت بھی, پھر اب یہ کھل کر معاملہ سامنے آ چکا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فیوچر؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ظاہر اس پیج کی طرف جا رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس طریقے سے حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ معاملات بھی سیٹل کرنے میں مصروف ہیں. جی شکریہ. مطلب ہے بہت حد تک میں سلمان عابد صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے جو انہوں نے جہانگیر ترین اور یہ 15 کے قریب MNA اور ان کے عمران خان کے ساتھ بات چیت یا ریکنسائل کرنے کی کوششیں اور ان معاملات پہ جو رائے دی ہے, میں ان پرنسپل ایگری کرتے ہوئے تھوڑا سا مختلف سی ایڈیشن کروں گا کہ جہاں تک سینٹرل پنجاب سے, دیکھیے جو جہانگیر ترین کی بنیاد ہے وہ جنوبی پنجاب کے MNA اور MPs پہ اچھا زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے واقعتاً جب اپنا جہاز چلایا تھا تو سینٹرل پنجاب کے بھی کچھ لوگوں پہ کام دکھایا تھا, بیکاز وہ فیس تھے PTI کا اور بہت کلوز تھے جب حکومت کی فارمیشن ہو رہی تھی, اور الیکشن کمپین میں فنڈنگ بھی ان کی چل رہی تھی اور تیارے بھی ان کے چلتے تھے. ٹکٹ دینے کے پروسیس تک میں وہ بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں جو PTI کے دوپٹے پہنانے کی سٹیج تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک انڈیکیشن ہے کہ سینٹرل پنجاب سے راجہ ریاض کو فرنٹ پر لا کے بات کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راجہ ریاض جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے پہلے بھی بہت کلوز رہے ہیں. پھر وہ ضرور ہے کہ چھوڑ کے چلے گئے تھے PTI میں, لیکن ظاہر ہے کہ PTI کے اندر تو ان کی کوئی اس طرح سے آؤ بھگت نہیں ہوئی فیصل آباد کے اندر سے MNA ہونے کے باوجود. تو یہ جو انڈیکیشن ہے اس کو میں کو ریلیٹ یہ کروں گا کہ آخر پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی بہت زیادہ تیاری کیوں کی تھی. اس میں مبصرین ہمارے دوست یہ بات بتاتے ہیں کہ جب سندھ سے بہت بڑا قافلہ لے کر پنجاب میں داخل ہونا تھا آصف زرداری صاحب نے, تو وہاں پر جنوبی پنجاب کے کچھ لوگوں نے شریک ہونا تھا, اور جس کی بنیاد پر ان کا سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ ود ان پارلیمنٹ اسٹرگل کی جائے اور ان کو اندر سے ہلایا جائے, جو آصف زرداری نے بڑے واضح طور پر جو ہے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم سے کچھ سیکھیں, کچھ ہمیں پتہ ہے کیسے پلٹا جاتا ہے. تو وہ کیا بھی, اور ان کے PDM کے کچھ لوگوں نے مانا بھی. مثلا الیکشن میں آپ پولیٹیکل سپیس نہ دیں, ضمنی الیکشن میں سینٹ میں اکثریت نہ ہونے دیں کہ کل کو وہ اپنی مرضی کی جو ہے ترامیم کر لیں وغیرہ وغیرہ. اور تمام پارٹیوں نے اپنا اپنا سپیس لیا, شیئر لیا, پیپلز پارٹی نے لیا, نون لیگ نے لیے اپنے 5 سینیٹر, اور نتیجہ یہ نکلا کہ PTI اکثریت نہیں لے سکی سینٹ میں, جو کہ وہ اپنی مرضی کے قانون سازی نہیں کر سکتی, جس سے چودھری منظور جو پیپل پارٹی کے نظریاتی آدمی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ٹریپ. یہ ٹریپ تھا جس کے اندر جو ہے پولیٹیکل سپیس 1985 کی طرح دی جا رہی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آئینی ترامیم کے لیے راستہ کھل جاتا, اور ایک دفعہ کھل جاتا تو دوبارہ وہ پوزیشن نہ آتی جس طرح آصف علی زرداری نے مصالحت کر کے بمشکل تمام 18ویں ترمیم کر لی تھی اور آئین کو دوبارہ سے کسی حد تک پرانی شکل میں واپس لے گئے تھے. اور اس کے اوپر ہی ساری پالیٹکس ہو رہی ہے, اور NFC ایوارڈز اور پولیٹیکل امینڈمنٹ کہ صوبوں کے پاس کتنا بجٹ ہو اور مرکز کے پاس کتنا بجٹ ہو, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے بجٹ نہ ملنے کے اوپر بہت زیادہ تشویش ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ساری جوڑ توڑ ہو رہی ہے, لیکن جو ہے مریم صاحبہ نے اور جو فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ کو جو التوا کا شکار کیا, اس سے پیپلز پارٹی کا وہ کارڈ جو تھا کہ لانگ مارچ کے درمیان وہ پاور شو کرتے
کیونکہ انہوں نے ہر ضلع کی لیول پر، تحصیل کی لیول پر موبلائزیشن سے جنوبی پنجاب میں آنا تھا. اور آصف علی زرداری کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں جو انہوں نے سپیس لوز کی ہے وہ سپیس لیے بغیر وہ مرکزی ظاہری طور پر، اور یہی پیپلز پارٹی کی کوشش بھی نظر آ رہی. کہ سلمان صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ظاہری طور پر اب کل این پی کے جدا ہونے کے بعد پیپلز پارٹی بھی اس طرف ہی جا رہی ہے اور سی ہونی ہے اتوار کے دن، پر اس وقت تک کی صورتحال کو دیکھا جائے تو زرداری صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی شروعات پنجاب سے ہو، جب وہاں پر لانگ مارچ پہنچے تو نو کانفیڈنس بھی آ جائے اور اس معاملے پر انہوں نے کافی تیاری بھی کی تھی. پھر اب جہانگیر ترین فیکٹر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اگر اس پر عمل ہوتا تو پی ڈی ایم کو کامیابی ملتی. دیکھیں پہلی بات تو یہ وضاحت لے لیں، آصف علی زرداری نے کوئی مہم جوئی نہیں کرنی تھی. نہ وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور نہ وہ استعفے دینا چاہتے ہیں اور نہ وہ ایسا لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں جس قسم کا لانگ مارچ فضل الرحمان یا نواز شریف سوچ رہے تھے. پیپلز پارٹی نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مفاہمت کی ہے اور اس مفاہمت کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی آصف علی زرداری صاحب کوئی بہت بڑا مارکا مارنے جا رہے تھے اسلام آباد میں، ایسی بات نہیں ہے. اور ان کو بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے مرکز کی حکومت کو ڈسٹرب کیا تو پھر ان کی بھی سندھ حکومت نہیں بچنے والی. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اپنے آپ کو اپوزیشن جماعت کے طور پر پیش کرے گی اور پی ایم ایل این نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کی اپوزیشن ہے، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن ہے، ہم حقیقی اپوزیشن ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے. حکومت گرانا، عمران خان کی حکومت کو تبدیل کرنا، یہ زرداری صاحب کا ایجنڈا نہ تھا نہ ہے. ایک بات. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ لانگ مارچ نکلنا تھا، زرداری صاحب نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ لانگ مارچ ایک دن سے زیادہ کا نہیں ہوگا، تو اب وہ بھی مہنگائی کے خلاف ہوگا. آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کے اجلاس میں بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ایسا لانگ مارچ نہیں چاہتے کہ جو مستقل طور پہ وہاں جا کے بیٹھ جائے. تو ایک 26 مارچ کا اعلان ہوا تھا کہ ایک دن کا یا 2 دن کا لانگ مارچ ہوگا جو مہنگائی کی بنیاد پہ ہوگا. تو آصف علی زرداری نے کہاں سے طے کر لیا کہ وہ ایسا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ سے لوگ نکلیں گے؟ یہ اگر زرداری صاحب کو خواہش ہے تو ذرا ابھی کر کے دیکھ لیں. ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی لاکھوں جمع وکیل جو ہے وہ زرداری صاحب کے پیچھے آتا ہے. دیکھیے اس وقت زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ٹکراؤ نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ سے جو نواز شریف یا فضل الرحمان نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اسی لیے فضل الرحمان کی، نواز شریف کی اور زرداری کی اسٹریٹجی میں بڑا فرق ہے. میں بلاول کو اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ فیصلے تو بلاول نے نہیں کرنے، فیصلے تو زرداری صاحب کر رہے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ ہی پتے پر تک کوٹوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے. اور اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، بلکہ بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اپوزیشن جماعتوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے. اب بلیم گیم جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے اندر ہوگی. اگر آپ پچھلے 5 دن کے ٹاک شوز دیکھیں تو 5 ٹاک شوز کے اندر سارا موضوع جو ہے پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی کا ان کے خلاف، جے یو آئی کا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور اسی صورت میں پھر جو ہے نا اے این سی نکلی ہے اور آگے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نکلے گی. یہ اپنا نیا اپوزیشن اتحاد بنائیں گے. اس کے علاوہ ابھی کوئی اور بڑی تبدیلی میں نہیں دیکھتا. اچھا قریشی صاحب آپ بتائیے گا، جیسے میں نے سلمان صاحب سے کہا کہ زرداری صاحب کی یہ کوشش تھی اور ظاہر پیپلز پارٹی نے یہ تجویز بھی رکھی پی ڈی ایم میں کہ پنجاب سے شروعات کی جائے نو کانفیڈنس کے حوالے سے، پھر قاف لیگ کے ساتھ بھی کچھ معاملات سامنے آ گئے جس پر مسلم لیگ نون نے اتفاق نہیں کیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اگر اسی تجاویز پر عمل ہوتا تو کہ پی ڈی ایم کو کامیابی نہیں ملتی پنجاب میں یا پھر مرکز میں؟ پھر جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست سلمان عابد صاحب نے اس کو جس ایکسٹریم پہ لیا ہے کہ کوئی موضع تنگ والی لانگ مارچ جو ہے آصف زرداری صاحب نے، انہوں نے لفظ مار کا یوز کیا ہے. یہ جو پالیٹکس ہے یہ پاور پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف آصف زرداری صاحب انگیج نہیں ہوں گے. وہاں پر اگر جائزہ لیا جائے تو جیل میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ حمزہ شریف جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مریم کی طرح نہ ٹویٹ کر رہے ہیں نہ بیانات دے رہے ہیں.
تو وہاں پہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے. اور باقی بھی آپ تبصرہ نگار جو بڑے بڑے نام ہیں ان کی بھی بات کریں تو وہ انہی کا نام لے رہے ہیں نون لیگ کی ڈیل کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل اسٹیبلشمنٹ کو سارے انگیج کرتے ہیں, اپنی پیشکشیں کہ ہم کرتے ہیں, لیکن جو میں بات کر رہا تھا وہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے پنجاب میں آنا تھا, بالخصوص جنوبی پنجاب میں جب آنا تھا, تو جنوبی پنجاب میں کچھ استعفے آنے تھے, کچھ پارٹیوں میں شمولیت کی بات تھی جو ہونی تھی, جو نون لیگ میں بھی ہونی تھی کہ جنہوں نے نون لیگ سے ٹکٹ لینی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جنہوں نے ٹکٹیں لینی ہیں. یہ چیزیں ابھی بھی ہوئی ہوئی ہیں, یہ طے ہوئی ہوئی ہیں, یہ وقت آنے پر سامنے آئیں گی. اس کا مقصد یہ نہیں لینا چاہیے سلمان صاحب کہ وہاں کوئی مرکز میں توڑ دینی تھی. اس کا طریقہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی رکھنا ہے کہ ان ہاؤس چینجز آنی تھی. جب ایک بہت بڑا احتجاج سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے, دیکھیے منتخب ارکان ہوں, چاہے وہ الیکٹیبلز ہوں, چاہے وہ قدرے سیاسی لوگ ہوں, انہوں نے بالآخر عوام کے اندر جانا ہوتا ہے اور ان کے لیے سیاسی ٹکٹ کی ایک افادیت ہوتی ہے. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ آج جو پی ٹی آئی کی پوزیشن جو پہلے تھی, جو بنا دی گئی تھی, جس کے اندر جنرلی یہ جملہ کرتا تھا کہ چلو انہیں بھی آزما لیا, انہیں بھی آزما لیا, ایک جو ہے ووٹ دے کے دیکھ لیتے ہیں, تو پی ٹی آئی کو سبسٹینشلی بہت لاس ہوا ہے. وہ ایسی ٹکٹ نہیں رہی ہے کہ بھی کھمبے کو بھی ووٹ مل جائے گا. تو اس ساری صورت میں پاور پالیٹکس جب ہوتی ہے تو پش اینڈ پل ہر طرف ہو رہی ہوتی ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں, نو, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ تر بات جو ہے نون لیگ کی ہو رہی ہے. نون لیگ ان کی پہلی محبوبہ ہے جس کے اندر دوسری محبوبہ پی ٹی آئی آئی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی تھیوریٹیکل پریفرنس جو ہے محبوبہ اول محبوبہ دوم میں سے کوئی دوم بنے گی. یہ بامر مجبوری جب آتی ہے پیپلز پارٹی 88 آنورڈ دیکھ لیں تو وہ عبوری طور پہ آتی ہیں, لیکن وہ ان کی پہلی محبت کا نام میں کبھی بھی نہیں دیتا کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو پہلی محبت کے طور پہ ایکسیپٹ کرتی ہے. لیکن یہ تجزیہ ضرور ہے کہ جو مصالحتی پالیٹکس, پاور پالیٹکس زرداری صاحب کرتے ہیں, اس کا پارٹی کو نقصان بھی ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے پنجاب میں بٹو کو لے کر اور رہی صحیح پیپلز پارٹی کی سکت کو ویک کیا. لیکن یہ آن دی ادر ہینڈ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ کیونکہ اصل شاٹ تو اسٹیبلشمنٹ نے کھیلنی ہوتی ہے, تو وہ نون لیگ کی سطح پر آ کر وہ بھی برابر کی پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. اور یہ سلمان صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت بلاول نہیں, یہ ساری شاٹس جو کھیلتے ہیں ظاہری طور پر زرداری صاحب بھی ہمیں نظر. سلمان صاحب آپ بتائیے گا, آج گیلانی صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ ہمیں تو خوار کیا جا رہا ہے, استعفیٰ تو نون لیگ بھی نہیں دینا چاہ رہی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر کل کو پیپلز پارٹی مائنس ہو جاتی ہے پی ڈی ایم سے باضابطہ طور پر, تو کیا مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون استعفے دے کر اسلام آباد پہنچیں گے, یا پھر یہ سیاسی بیانات کی حد تک ہی ہم دیکھیں؟ میں تو بار بار آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں, جس وقت بلاول صاحب جو ہے بڑے بڑے سیاسی دعوے کرتے تھے استعفے دینے کے اور کہتے تھے کہ استعفے ہمارے ہاتھ میں ہم دینے والے ہیں, میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بلاول صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہے, استعفے پیپلز پارٹی نہیں دے گی, زرداری صاحب نہیں دیں گے. اور میں یہ بھی آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ جب پی ایم ایل این استعفے دینے کی بات کرے گی تو پی ایم ایل این کا ایک بہت بڑا دھڑا جو شہباز شریف گروپ کے طور پہ جانا جاتا ہے وہ استعفیٰ نہیں دے گا. استعفوں کی سیاست نہیں چلنے والی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی ہونی ہے نا, اور عمران خان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان ہاؤس کے تبدیلی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے, تو وہ اسمبلی توڑنے کا اعلان کریں گے. یہ بات دھیان میں رکھیے گا. وہ اپنی جگہ کسی کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے, بلکہ وہ سیاسی نظام کی بساط لپیٹ کے کہیں گے کہ جناب اس ملک میں نئے انتخابات ہوں گے. تو جب وہ نئے انتخابات ہوں گے تو پھر سندھ اسمبلی بھی نہیں بچے گی, پھر پورے ملک میں انتخابات ہوں گے. تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ جو پاور پالیٹکس ہے, جیسے زرداری صاحب کے پاس کارڈ ہے, اسی طریقے سے عمران خان کے بھی اپنے کارڈ ہیں. ٹھیک ہے نا, کل تک ہم بڑا اس کو سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم ایک بہت بڑی طاقت ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں سے نکلا گیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں. اس لیے بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کمال ہوشیاری سے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم اپنے حق میں استعمال کیا ہے. اچھا, اسی پلیٹ فارم کو پی ایم ایل این نے بھی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. وہ جو محمد زبیر صاحب گئے تھے وہاں پہ جنرل صاحب کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے, وہ بھی اپنے معاملات طے کرنے گئے. پر اس وقت پیپلز پارٹی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے, نون لیگ اور جے یو آئی کی طرف سے. گیلانی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ دیکھیں نا کہ استعمال کیا جا رہا ہے, کس کو. یہ بالکل صحیح کہا قریشی صاحب نے
اس میں شبہ ہے کہ PMLN پیچھے نہیں ہے, پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہے, خود حکومت جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سارے کھڑی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ سارے جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں اقتدار کی سیاست کا حصہ بنائیں اور ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی جمہوریت کی جنگ تو نہیں ہو رہی نا, یہ تو سب جیسے انہوں نے کہا کہ پاور پالیٹکس ہے, تو جس کو جہاں کارڈ سمجھ آئے گا وہاں وہ کارڈ کھیلیں گے. ایک بات ذہن رکھیے پنجاب کے کانٹیکسٹ میں, مجھے بتائیے PMLN کیوں چودھری پرویز لائی پہ انحصار کرے گی, مجھے آپ بتا دیجئے. اور اگر چودھری پرویز لائی نے وزیر اعلیٰ نہیں بننا تو وہ کس شرط پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو ہے PMLN کا حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنا دیں گے؟ تو کیوں بنا دیں گے بھائی؟ اگر PMLQ نے آ کے یہاں پہ وزارت اعلیٰ لینی ہے تو پھر مستقبل میں تو PMLQ طاقتور ہو جائے گی نا, PMLN تھوڑی طاقتور رہے گی. جب وہ چیف منسٹر بن جائیں گے تو ساری مسلم لیگ آپ کو ریسٹور کریں گے. اس لیے یہ جو ایجنڈا زرداری صاحب نے دیا تھا یہ بھی ایک لنگر آن کی پالیسی تھی, یعنی اپوزیشن کو انگیج رکھا جائے ایک لمبے پالیٹکس میں. وہ گئے تھے وفاق کی حکومت ختم کرنے اور گزارا کرنا چاہتے تھے کہ پنجاب میں ہم حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں. پنجاب میں یا مرکز میں جب بھی حکومت تبدیل ہوگی وہ ایک ہی وقت میں تبدیل ہوگی جس طریقے سے بھی تبدیل کرنا چاہیں, چاہے وہ اپنی مدت پوری کرے, چاہے پرائم منسٹر صاحب ارلی الیکشن اناؤنس کر دیں اور چاہے وہ اپنا نئے انتخابات کا اعلان کر دیں. اس لیے جو نئی سیاسی مہم جوئی ہے نا وہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں PMLN کے اندر سے یا JUI کے اندر سے یا پیپلز پارٹی کے اندر سے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی بڑی مہم جوئی ہو سکے گی اس جماعتوں کی طرف سے سامنے آئے گی. بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. گوئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہری طور تے ہن وقت سب پارٹیوں اقتدار میں اچن جو کوششوں کن پیوں ہیں ان سان گڈو گڈ اسٹیبلشمنٹ تے سب جماعتوں گھور گھور بھی ونجن پیوں تا ساگے وقت میں حکومت ہن وقت حکومت جے لائے رستہ آسان آہن ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे लाइ जेके ॾुखियाइयूं नज़र अचनि पियूं उहे फ़िलहाल टरी वियूं आहिनि. त हिते ई सभ खां वॾो मसइलो हुकूमत जे लाइ मुल्की मुआशी सूरत हाल आहे. इन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो. प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार. प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां, जेतोणीकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ सियासी महाद ते हिन वक़्तु ॾुखियाइयूं घटिजंदियूं पियूं वञनि ऐं वाज़ह तौर ते PDM जे टुटण खां पोइ हिन हुकूमत जे लाइ हाणे हलणु आसान बि नज़र अचे पियो. त उते ई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे लाइ ऐं हिन हुकूमत जे लाइ सभ खां वॾो जेको हिन वक़्तु चैलेंज नज़र अचे पियो उहा मुआशी सूरत हाल नज़र अचे पई, जेतोणीकि हिन वक़्त ताईं हुकूमत उनखे कंट्रोल करण में बि नाकाम नज़र अची रही आहे. आलमी मालियाती इदारे IMF पारां हिकु अहम रिपोर्ट साम्हूं आई आहे जंहिं मूजिबि वाज़ह तौर ते इहो ॿुधायो वियो आहे त हलंदड़ साल दौरान बि GDP ग्रोथ 1.5% ई रहंदी ऐं उन खां अॻिते न हूंदी. इन जो मतिलबु इहो आहे त हिन साल बि वधीक माण्हू बेरोज़गार थींदा, नयूं नौकरियूं पैदा न थींदियूं. उन सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधायो वियो आहे त कर्ज़नि जे हवाले सां जेके हुकूमत जूं कोशिशूं आहिनि उन में बि हिन साल का बहितरी नज़र न ईंदी ऐं महांगाई पिणु वधंदे नज़र ईंदी हिन साल दौरान. IMF पारां वाज़ह तौर ते ॿुधायो वियो आहे. इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं. असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब. सर अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब बताइएगा, आप जो IMF की रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस साल GDP ग्रोथ 1 से ऊपर जाएगी. आप कैसे देख रहे हैं आदाद शुमार जो सामने आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से? हुकूमत का ये दावा है कि 1.5 पर इस साल GDP ग्रोथ जाएगी. देखिए, ये तो अब बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है मईशत के शोबे में वो बुरी तरह नाकाम है और बेशतर माशी अशारिये इकनॉमिक इंडिकेटर्स उससे ज़्यादा ख़राब हैं जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे. तो जब इकनॉमिक इंडिकेटर्स ख़राब हैं, स्टेट बैंक भी वही बात बता रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी, तो अपनी गलतियों और नाकामियों का एतराफ़ करके इस्लाही इक़दाम उठाने के बजाय हुकूमत की सोच ये है कि गलत किस्म के दावे करें और चोर डाकू के नारे लगाते रहें ताकि लोगों की तवज्जो जो है बटी रहे. अब देखिए, अगर इस साल हमारी ग्रोथ रेट 1.5% रहती है जैसे कि IMF ने कहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस हुकूमत के जो पहले 3 साल पूरे होंगे
اس وقت ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ آ جائے گا اوسطاً 1% کی، اور یہ 1% اگر 3 سال کا اوسط ہے تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کی بدترین کارکردگی ہوگی، اور اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، غریب اور امیر کا فرق بڑھے گا، اور عوام میں مایوسی اور بددلی پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ بالکل واضح ہے۔ دوسری بات جو چیز بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو سرپلس ہوا تھا تو بہت زیادہ شور مچ رہا تھا کہ اپنے جاری حسابات کا خزانہ جو ہے وہ مثبت کر دیا ہے۔ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو مثبت ہوا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے آپ نے اس کو کم کیا، انپورٹس کو کم کر کے درآمدات بند کر دی، اور اس کے بعد جو کم تھوڑا چینج ہوا وہ ریمیٹنسز کی وجہ سے ہوا۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کی برآمدات بڑھیں، وہ تو آپ کی نہیں بڑھ رہی ہیں، تو اگر ہماری برآمدات نہیں بڑھ رہی تو یہ جو مثبت ہوا تھا یہ بہت ہی عارضی تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال میں یہ مائنس میں ہو جائے گا، اب وہ ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 1.5% جو ہے وہ مائنس میں رہے گا۔ اب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تاریخی ملا تھا، پاکستان میں اتنا کبھی نہیں تھا، مگر میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے وہ تھا 2008 میں، یعنی مشرف حکومت نے زرداری گیلانی کو جو دیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ تو میں فگر دے رہا ہوں، یہ آپ کو جو اکنامک سروے ہے اس میں بھی مل جائے گی اور اسٹیٹ بینک کی اینول رپورٹ میں مل جائے گی، وہ تھا 8.2%۔ ان کا جو ملا وہ 6.2% تھا۔ انہوں نے پورے ملک کو آسمان میں اٹھا لیا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ملک دیوالیہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 8.2% تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا۔ تو اس وقت جو حکومت تھی اس نے رونا گانا کرنے کے بجائے 3 سال میں اس کو سرپلس کر دیا۔ یہ ریکارڈ پر ہے، 2011 میں ہمارا پلس تھا، اس حکومت کے دور میں، تو اس سال بھی مائنس میں ہے اور اگلے سال بہت بڑھے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ناکامی، سوری معافی چاہوں گا، یہ بہت بڑی ناکامی اس حکومت کی کہ آپ نے کیا ہے۔ پھر میرا ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، آپ نے قرضے جو ہیں 30,000 ارب سے 45,000 پر آپ لے گئے، بیرونی قرضے جو $95 بلین پہ تھے وہ آپ اس کو $17 ارب پہ لے گئے، چوروں کو آپ نے ایمنسٹی دینا شروع کر دی اور کہا کہ آپ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ نے جو ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی ایمنسٹی دے دی، جو دولت لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے تھے آف شور میں ان کو کہا کہ پیسہ وہیں رکھ لیں، پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ جو اس حکومت سے پہلے جو مہنگائی تھی وہ 4.1% تھی اوسط 3 سال تک، اور ان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا جنوری 2020 میں وہ دیہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں 23.8% ہو گئی۔ اب پینڈیمک کے بعد مہنگائی دنیا میں کم ہوئی، ہمارے یہاں بھی کم ہوئی، تو جنوری 2021 میں مہنگائی جو تھی وہ 5.7% تھی، فروری میں وہ بڑھ کے 8.7% ہو گئی، مارچ میں وہ 9.1% ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک طرف بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں، بے تحاشا بڑھا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑا سا یہ آگاہ کیجیے گا، ظاہری طور پر جو حکومت چیزیں اس وقت بتا رہی ہے معیشت کے انڈیکیٹرز کے حوالے سے، ہم اگر دیکھیں کنسٹرکشن کے شعبے میں بہتری آئی ہے، ٹیکسٹائل میں ہم نے دیکھا کرونا وائرس میں بنگلہ دیش اور بھارت کے بند ہونے سے کچھ فائدہ ہوا، پھر ہم نے دیکھا باہر سے مسلسل 8-9 مہینوں سے پیسہ آ رہا ہے اور مسلسل اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ اچھے انڈیکیٹرز 3 ہمیں اس وقت معیشت میں نظر آ رہے ہیں مسلسل۔ اس کے باوجود بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ کوئی بہتری ہو نہیں رہی، اور اگر یہ انڈیکیٹرز بھی آ رہے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے حکومت اپنا فائدہ لے رہی ہے؟ دیکھیے مہراج صاحب، یہ ہمارا ملک ہے، آپ کا بھی ملک ہے، تو اگر کوئی اچھی چیز ہو تو ہم تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے حکومت کو سلام کریں گے نا۔ ہمیں اس ملک سے زیادہ تو کوئی چیز عزیز نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ بہتری کہاں آ رہی ہے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا، اور کہاں نظر آ رہی ہے، یا یہ کہ سیاسی بیانات میں آ رہی ہے۔ تو میرا جواب ہوگا کہ آپ کو جو بہتری آ رہی ہے وہ سیاسی بیانات میں ہے۔ جب یہ حکومت آئی تھی تو $1 جو تھا 124.20 روپے کا تھا، 124.2 ریکارڈ پر ہے، آج جو ہے 153 روپے پر ہے۔ تو آپ نے $1 کو 30 روپے گرا دیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت بہتر بنا دی۔ تو سوال یہ ہے کہ کہاں بنا دیا؟ آپ نے دیکھے نا، شرح سود میں اس حکومت نے اتنا کم کیا، جو موجودہ گورنر ہیں انہوں نے اتنا کم کیا کہ 2 کروڑ لوگوں کو قانون توڑ کر، میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، قانون توڑ کر 26A بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، اسٹیٹ بینک نے 2 کروڑ کھاتے دار جو تھے
ان کو فروری 2020 میں مل رہا تھا منافع 11.25%. آج وہ جو ہے وہ تقریباً 5.5%. تو جو 700 ارب روپیہ آپ نے کھینچ لیا 2 کروڑ آدمیوں سے, تو کس کو فائدہ پہنچایا؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے الفاظ, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جب کووڈ-19 ہے, تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, اس وقت بھی حکومت نے ان لوگوں کو, اور یہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس خزانے کی چابی ہے, انہوں نے ان لوگوں اپنا مفاد دیکھا, کووڈ-19 کے متاثرین کا نہیں دیکھا. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اب آپ آ جائیے تعمیراتی شعبے کا آپ نے خاص طور پر ذکر کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعمیراتی شعبے میں جو ترقی ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ جی آپ چوری کا پیسہ, ڈاکے کا پیسہ, اسمگلنگ کا پیسہ وہاں لگا دیں, اب آپ سے کوئی نہیں سوال کریں گے. تو آخر اتنا بڑا دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, اسلامی جمہوریت پاکستان ہے, جوہری طاقت ہے, کچھ تو شرم کریں. کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے چوری کا پیسہ, ڈاکے کا پیسہ؟ اگر یہی کرنا ہے تو پھر آپ کر لیں, پھر نہ کوئی ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. چوری کا پیسہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. کتنی ٹیکس ایمنسٹی لائیں گے آپ بتائیے اس ملک؟ عمران خان صاحب 3 ٹیکس ایمنسٹی لا چکے ہیں اب تک. تو اگر ٹیکس ایمنسٹی لا کے لیے آپ تعمیراتی شعبہ کر رہے ہیں تو میں معافی چاہوں گا, مجھے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اکنامک ڈاکومنٹ ہو, اور جو کماتا ہے وہ اس کا ٹیکس دے دے. اگر چوری کا پیسہ ہے تو اس کو رد کریں, اس آدمی کو جیل میں ڈالیں, تبھی تو معیشت ترقی کریں گے. بنگلہ دیش کہاں جا رہا ہے؟ اب آپ اس سال کا ہی دیکھیں, جب IMF نے کہا کہ ہماری 1.5% ہوگی, تو دوسرا جملہ بھی تو بول رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کا اوسط 6% ہوگا. تو اگر دنیا میں 6%, چلیے 6 نہیں ہوتا, 5 بھی ہوتا ہے, 4 بھی ہوتا ہے, تو ہم تو 1.5% پہ چل رہے ہیں. تو پھر یہ کس طرح سے چلے گا؟ مجھے اس بات کا جواب دے دیں. اس لیے کہ اگر آپ کا 1.5-2% ترقی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی. آپ دوسری طرف آپ کا جو ہے کووڈ-19 بھی آ گیا. اگر میں یہ کہوں کہ اس حکومت نے جو کچھ کیا ہے, اب IMF سے آپ نئے پیکج کی شرائط کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو 2075 تک 2075 تک ہماری جو فی کا آمدنی ہے وہ ان جو OECD ممالک ہے ان تک نہیں پہنچے گی. 2030 تک ہمارا ہر بچہ خدا نخواستہ اسکول نہیں جا رہا ہو. 2030 تک ہمارے ہر پاکستانی بھائی کو علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہوگی. ان حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے چور ڈاکو ہم نے یہ معاوضہ دکھا دیا. ارے بھائی برآمدات نہیں بڑھ رہی ہے آپ کی. سر ڈاکٹر صاحب سیدھی بات, ظاہر بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ کس چیز کے پیچھے حکومت چھپنے کی کوشش کر رہی, سیاسی بیانات. کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ اگر دیکھا جائے اعداد و شمار ہی ہمیں نہیں بتائے جاتے صحیح طرح سے. وزیر اعظم صاحب ایک بات کرتے ہیں, پھر ہم وفاقی وزراء کو سنیں تو وہ دوسری بات کرتے ہیں. اس نے 31 ارب کا قرضہ لے لیا, اس حوالے سے حکومت یہ اب تک کلیئر نہیں ہے. پھر اگر ہم دیکھیں, جیسے آپ نے ذکر کیا, جو بہتری جن شعبوں میں آ رہی ہے اس کو بھی اپنے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. IMF سے بھی قرض آ رہا ہے, پھر وہ شرائط سے پیسہ جو واپس جانا ہے وہ بھی عوام کی جیب سے ہی جانا ہے. تو پھر یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سمت میں جا رہی ہے یہ معیشت؟ دیکھیے, پہلے میں ایک فگر دینا چاہتا ہوں, اور جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں یا گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ بتا دیں کہ یہ غلط ہے. بات ختم ہے. 2018 مالی سال 2018 پچھلی حکومت کا آخری سال, پاکستان میں ایک سال میں $5 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری آئی. ایک سال میں $5 ارب. اور ان کا کہنا یہ کہ وہ چور حکومت تھی, کوئی دنیا پہ اعتماد نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, مان لیے آپ کی بات نہیں کرتا تھا. آپ کا تو کرتے ہیں نا. 2 سال اور 8 مہینے میں ٹوٹل جو سرمایہ کاری آئی ہے وہ آئی ہے $3 ارب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر $5 ارب جو ان کی آئی تھی وہی رفتار سے آتی تو آپ کو $13 ارب آ جاتا. آپ کو تو ٹوٹل $3 ارب آیا, تو $10 ارب کا تو آپ کو یہی جھٹکا لگ گیا نا. تو میرا کہنا یہ کہ آپ کو سرمایہ کاری باہر سے کیوں نہیں آ رہی, ٹیکس چوری کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپ تو کہتے تھے پہلے لوگ اس لیے ٹیکس نہیں دیتے تھے کہ انہیں حکومت پر اعتبار نہیں تھا. آپ کے اوپر تو ہے نا. تو ٹیکس GDP کا تناسب کیوں گر گیا؟ پہلے زیادہ تھا. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس GDP ریشو کب تھی؟ 94-95 میں. وہ آج تک نہیں آ سکی. اب سوال یہ کہ جب ٹیکس GDP آپ کا گر رہا ہے, بجٹ خسارہ آپ کا بڑھ رہا ہے, جو ہے بجلی گیس پیٹرول کے در بڑھ رہے ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بہتری کی آپ بات کر رہے ہیں سیاسی سے, وہ اسٹیٹ بینک اور حکومت کا اکنامک سروے میں بھی تو اعداد و شمار دکھائے نا.
आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं तरक्की हो गई, टेक्सटाइल में तरक्की हो गई। अरे भाई दुनिया, IMF कह रहा है कि 6% ग्रोथ होगी, दुनिया की हमारी 1.5% होगी, वो आपको नजर नहीं आ रहा। हुआ ये था कि आपने जब यहाँ पर कोविड-19 दुनिया भर में था, हमने बेतहाशा मराद दी अपने लोगों को, एक्सपोर्टर्स को, और ₹1 आपको याद होगा 168 तक पहुंच गया, 124 से 168, वो आपने जबरदस्ती गिराया। जब इतना बढ़ गया तो उसका एक्सपोर्ट पर आर्जी तौर पर इम्पोर्ट आया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस हुकूमत के दौर में पिछले जब शरह सूद बढ़ाई गई थी और इस हुकूमत के दौर में जो रुपए की कदर गिराई गई थी, उससे पाकिस्तानी मईशत को 6,000 अरब रुपया का झटका लगा। तो सवाल ये जो किसने किया था उसका हिसाब कब होगा? अब ये गवर्नर आए, इन्होंने बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A को खिलाफवर्जी करके 700 अरब रुपए का नुकसान खातेदारों को पहुंचा दिया। तो अगर आपने ये करना है कि ताकतवर तबकों को नवाजना है, चाहे उसके लिए कानून नया बनाना पड़े या पुराने कानून को तोड़ना पड़े, तो फिर तो मैं माफी चाहूंगा, कुछ नहीं होगा। आपने कौम से वायदा किया था, एक था 10 नुकाती हिकमत अमली, 10 नुकाती हिकमत अमली, उसमें मेरा कहना ये था कि आपने उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया। आप तो कहते थे इख्तियार में आने के 100 दिन के अंदर हम इंसाफ पर मबनी टैक्स पॉलिसी लेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो सूरत हाल हुकूमत की हमें नजर आ रही है। अच्छा, अब आपकी इस पर क्या राय है? ज़ाहिर IMF ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ेगी और ज़ाहिरी तौर पर जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बताया जा रहा है, फिर हुकूमत को भी वही शराइत माननी है जो IMF बता रहा है। आज भी बिजली के नरखों में इजाफा हुआ है, मजीद आने वाले दिनों में अवाम पर बोझ पड़ेगा। आप किस तरफ देख रहे हैं आने वाले दिनों में महंगाई की सूरत हाल को? एकली देखिए, मेरा अपना जो ख्याल है कि IMF से ये आला तरीन सतह पर एक रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, कि आप थोड़ा सा नरमी कर दें, क्योंकि हमें कोविड से हम तबाह हो गए। तो अब आप देखें जी सर, ये जो आप नरमी मांगेंगे उससे शुरू में इजाफा निस्बतन कम होगा, मगर प्रॉब्लम आगे चली जाएगी। इसलिए कि आप कब तक, आपको $1.4 अरब का IMF से आपने ले लिया एडिशनल, G20 ने आपको कर्जों में मोहलत दे दी। अब सवाल ये, आपने इस दौरान क्या किया? हम तो ये जानते हैं कि दुनिया में जो वैक्सीन लग रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर वो बढ़ती है तो फिर तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, फिर आपको पाम ऑयल की कीमतें भी बढ़ेंगी। वो तो आप इम्पोर्ट करते हैं, तेल भी आप इम्पोर्ट करते हैं, पाम ऑयल भी करते हैं। तो जब इंटरेस्ट ये आपका जो कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा। उसके बाद आप इस तरह आएंगे कि अब रुपए की कदर गिरनी है, आगे चल के कोई रोक नहीं सकता। शरह सूद इस वक्त जो है वो इतना कम है कि ये आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉ ये है, स्टेट बैंक ये खुद कहता है कि शरह सूद जो है वो अफरात दर से कम होना चाहिए। तो अगर मेरे मुल्क का अफरात दर 8.7% है और खातेदार को, सेविंग अकाउंट होल्डर को आप 5.5 दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2.3% मनफी दे रहे हैं। स्टेट बैंक ये कहता है कि अगर खातेदारों को मनफी दे तो ये इस्तेहसाल है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये तो इसके कहता है। और हमारा आईन पाकिस्तान क्या कहता है? शर्त नंबर 3 आईन पाकिस्तान बिल्कुल शुरू में इस्लाम का लाभ देने के बाद एक्सप्लॉयटेशन, कि एक्सप्लॉयटेशन को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आप तो कानूनन उसको मनफी मुनाफा देके उसको तोड़ रहे हैं आइन को। तो मैंने जो जुमला कहा था कि आपने चोरों को नवाजने के लिए आप कानून तोड़ने के लिए भी तैयार हैं और नया कानून बनाने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। कुछ छोटा मोटा मेरा मुल्क नहीं है, 22 करोड़ आदमियों का मुल्क है, जौहरी ताकत है। तो आप थोड़ा बहुत करना करें, लेकिन ये कम से कम मईशत को आगे तो चलने दें, गुर्बत को तो कम चलने दें। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने 2030 तक की बात की, आप 2075 तक की मैंने आपसे बात की कि आप उसकी उस पर नहीं पहुंच सकेंगे। और एक्सपोर्ट की क्या आप बात कर रहे हैं? ये तो आपने रुपया गिराया था बेताशा और इतनी ज्यादा मराद दी है, तो सारी जिंदगी तो ये नहीं चलेंगी ना मराद, ये तो वापस लेनी पड़ेंगी। तो आगे चल के हमें IMF के पास फिर जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे कहा था। ज़ाहिरी तौर पर वो सूरत हाल हमें गुज़िश्ता कितने अरसे से नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेको हुकूमत इल्ज़ाम मढ़े पई पोयनि हुकूमतुनि ते उन खां वधीक ख़राब कारकर्दगी इन हुकूमत जी रही आहे। GDP ग्रोथ जेका मुस्लिम लीग नून जे छॾण वक़्तु 5.8 हुई, उहा हिन वक़्तु माइनस पई हले। जिते डॉलर 124 रुपया हो, उहो डॉलर हिन वक़्तु 157 रुपयो आहे। ऐं उन हवाले सां बेरोज़गारी में वाज़ तौर ते वाध थी आहे। ईंदड़ ॾींहं वधीक ख़तरनाक थी सघनि था ऐं इहो कर्ज़ लाहिण लाइ वधीक कर्ज़ वठण थो बि पइजी सघे थो। ऐं जिते जिन शोबनि खे
सब्सिडी ॾिनी पई वञे या मराहतूं ॾिनियूं पई वञनि, उन्हनि शोबनि में बि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हुकूमत में मौजूदु माण्हुनि जो ई फ़ाइदो नज़र अचे पियो ऐं उहो वठण जी कोशिशि कई पई वञे, जीअं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी पारां ॿुधायो वियो। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।